बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म ने उस पर इजहार ख्याल किया और वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पे बैरूनी मुदाखलत को कबूल नहीं किया जाएगा। अब बैरूनी मुदाखलत पाकिस्तान में है क्या? एक तो वो मामला कि जिसके बारे में खदशे का इजहार किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कहीं से कोई फ़ौन आ सकता है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की वो 4 कंपनीज जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई और जिनके बारे में इस खदशे का इजहार किया गया कि ये जो काम कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और हम इनके ऊपर पाबंदी आयद करते हैं। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे, वज़ारत ख़ारिजा ने भी दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि हमारा जितना भी मिसाइल प्रोग्राम है उसको भारत के मिसाइल प्रोग्राम के लिए दिफाई हैसियत से तरतीब दिया गया है। हमने अपने जितने भी अहदाफ बनाए हैं वो उसको देख के बनाए हैं। लेकिन अगर खित्ते के अंदर भारत अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत करने के नाम के ऊपर अपने मिसाइल की रेंज को बढ़ाता चला जाए तो उस पर खामोशी इख्तियार की जाती है। और अगर खित्ते के दीगर ममालिक जो हैं वो भी इसके अंदर दौड़ के अंदर अपने आप को आगे रखें तो उसके अंदर भी खामोशी इख्तियार की जाती है। और दूसरा ये कि जिनके साथ मुश्तरका मफादात हों और जिनको आप असलहा खुद सप्लाई कर रहे हो या उनकी चीज़ें सप्लाई कर रहे हो उनके बारे में कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ हमारे बारे में है। तो इस मामले के ऊपर वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाने का ऐलान किया गया। दूसरा, आज एक आम बात यह भी थी कि कल जो पहला मुज़ाकराती राउंड हुआ था उस मुज़ाकराती राउंड के हवाले से गुफ्तगू आज भी हुई कि उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए। एक तो बात यह कि वो जो मुज़ाकराती कमेटी अपोजिशन की तरफ से तश्कील दी गई है उसको बानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात तक के लिए रसाई दे दी गई है कि वो मुलाकात कर सकते हैं और गाइडलाइन ले सकते हैं। अब इस ज़मन के अंदर सवाल ये पैदा होता है कि वो 4 अफराद जो मौजूद नहीं थे और जिनके बारे में यह भी कहा जाता रहा कि ये तलखी और कशीदगी के बायस या मौक़िफ़ और होने के बायस इसके अंदर मौजूद नहीं थे, तो उमर अयूब साहब ने कैटेगोरिकली आज ये बात की। उन्होंने कहा जी कि मेरे बारे में जो रिपोर्ट होता रहा तो क्या आप तक वो खबर नहीं पहुंची कि मैं इसी हुकूमत के बनाए गए केसेस की जवाबदेही के लिए पेशावर के अंदर मौजूद था और अदालत के अंदर मेरे केस की समाअत थी। इसी ज़मन के अंदर हामिद खान साहब मुल्क के अंदर मौजूद नहीं थे। जो दीगर अफराद थे, अली अमीन गंडापुर, वो काबीना का इजलास था उसमें उन्होंने शिरकत करना थी। तो इस ज़मन के अंदर मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि वो कुरम के मामले के ऊपर है जिसपे वफाकी हुकूमत भी काफ़ी हसास नौइयत से उनके साथ रवाबित के अंदर है। तो उन्होंने इस मामले को हम समझा और इस वजह से वो शिरकत नहीं कर सके। अब बात यह है कि 2 जनवरी को जो इजलास होगा उस इजलास के अंदर शिरकत कौन करेगा? उस इजलास में शिरकत के हवाले से क्या लोगों की तादाद के अंदर इजाफा किया जाएगा? क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो एमके पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी भी मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की भी है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की भी है। अब सुनने में यह है कि महमूद खान अचकज़ई भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं और एक आधा फर्द और भी शामिल हो सकता है। तो रही बात फिर जमीयत उलमा इस्लाम फे की, जमात इस्लामी की या इस तरह की 1-2 और जमातें, तो इसको ग्रैंड डायलॉग का एक मंजरनामा बनते हुए कितनी देर लग सकती है? क्या वो चीजें हो सकती हैं? क्या ये कुली तौर के ऊपर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के लिए एक मिसाके जमहूरियत या मिसाके मईशत का एक नया रास्ता हमवार कर सकते हैं? क्योंकि अभी जो केसेस हैं, केसेस के फैसला सुनाने में ताखीर का सामना है और दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो ये समझती है कि इस तरह के मजीद केसेस हमारे ऊपर नहीं बनाए जाएंगे। अब अपोजिशन इसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करार देती है, जबकि हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि आप हमसे मुज़ाकरात कर लें लेकिन केसेस के बारे में मुज़ाकरात नहीं होंगे, हुकूमत के चलाने के उमूर के बारे में मुज़ाकरात हो सकते हैं। अब इस ज़मन के अंदर हुकूमत के पास तरजीहात क्या है? हुकूमत के पास मानने के ऑप्शन क्या है? क्या हुकूमत इस बात को मान लेगी कि तमाम कैदियों को रिहा किया जाए? क्या हुकूमत इस बात को मान लेगी कि हुकूमत खुद रिक्वेस्ट पुट करे कि जुडिशल कमीशन एक तश्कील दिया जाए जिसके तनाजुर में तमाम वाकयात की या सानिहात की जुडिशल इंक्वायरी मुमकिन हो सके? क्या हुकूमत ये मान लेगी कि तमाम तर लोग जो हैं वो फिर से एक नए इंतखाबात के ऊपर माइल हो जाएं? क्या हुकूमत ये मान लेगी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको इसी हुकूमत ने निकाल बाहर किया था वो फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बीच में ले आएंगे? क्या हुकूमत मिसाके मईशत के लिए TORs अपोजिशन के मानेगी या मुश्तरका तौर पर मफादात को देखते हुए बाहमी इत्तफाक राय की जरूरत इस वक्त दरपेश है? अब इस ज़मन के अंदर जो 26वें आईनी तरमीम को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, क्या वो बाय रटन हुकूमत के सामने जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती है कि हमने वर्बली तो इनको बता दिया कि हमारे मुतालिबात क्या हैं, यानी हमारे लोगों की रिहाई के हवाले से हमारे मुतालिबात हैं। हमारे मुतालिबात ये हैं कि नए इलेक्शन करवाए जाएं, शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाए। तो
کیا اس ضمن کے اندر حکومت یہ کہے گی کہ چلے یہ نہیں ہو سکتا، وہ جو آپ کے کیسز ٹریبیونلز کے اندر لگے ہوئے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی پیش رفت لے آتے ہیں یا اس کے اندر کوئی تیزی لے آتے ہیں، یا آپ کے اتنے جو کیسز ہیں یا یہ والے جو کیسز ہیں انہیں منہا کر دیا جاتا ہے، دوسرے جو کیسز ہیں ان کو تو آپ کو بھگتنا پڑے گا اور عدالتوں سے ریلیف لینا پڑے گا۔ اب یہ پورا معاملہ کیا ہوگا؟ اس پہ بین الاقوامی جو منظر نامہ ہے اس کا بھی اثر و رسوخ بڑا کنسیڈر کر رہا ہے، بہت سارے لوگ اس بارے میں آراء رکھ رہے ہیں، لیکن اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں میں سیاسی تناؤ کم کرنے کا جو مشن ہے اس کے اندر آج کا جو وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا کیا گفت و شنید ہوئی ہے اور 2 جنوری کے حوالے سے کیا کیا اثر آئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ دیکھیں یاسر، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ مذاکرات جو ہے نا، یہ اب عمران خان سے زیادہ، بانی تحریک انصاف سے زیادہ حکومت کی مجبوری ہے۔ اب حکومت اتنی برے طریقے سے پھنس چکی ہے، حکومت کے ارد گرد ایسا گھیرا بن چکا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ حکومت بآسانی اس گھیرے سے نکل جائے گی، اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ حکومت بآسانی ان سارے مسائل سے نکل جائے گی، تو اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ ایک بات بڑی کلیئر ہے، دیکھیں پاکستان کی معاشی جو حالت ہے، جو صورتحال ہے، یہ حکومت کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے کیا کہا یاسر صاحب، آپ کو پتا نا 2 دن پہلے وزیر خزانہ کو اس کے بعد آپ آگے آ جائیں، انٹرنیشنل پریشر آپ کے سامنے ہے، پھر آپ کے اندرونی پریشر جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کی 6 بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں، جنہیں آخرکار پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام میں جن کی اہمیت ہے، کوئی اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہے یا نہیں ہے، جماعت اسلامی، جی ڈی اے، جمعیت علماء اسلام، اس کے بعد اختر مینگل، اے این پی جو ہے، اور بی این پی جو ہے، یہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ اس قدر حکومت پہ اور تحریک انصاف خود یہ حکومت پر بے انتہا پریشر بنائے ہوئے ہیں۔ اب اس پریشر کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی بڑی چیزیں کلیئر کرنی پڑے گی آپ کو۔ اس میں آپ کے پاس ہیں 2 مہینے، صرف 2 مہینے یاسر صاحب، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ 2 مہینے بعد آپ کی موسم، یہ سردی کا موسم ختم ہو جائے گا۔ آپ نے جو لوگوں کو لالا لپا لگا رکھا ہے، جو آپ نے ایک دعوے کر رکھے ہیں کہ جناب ہم نے بڑا بجلی پہ کنٹرول کر لیا، جناب آپ کو بجلی بڑی سستی ملے گی، بڑی بہترین طریقے سے ملے گی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، فلاں فلاں فلاں، جتنے دعوے کیے تھے، آج آپ نے سارا دن وہ بریکنگ نیوز دیکھی، آج آپ نے وہ ساری چیزیں دیکھی تو آپ کے سامنے۔ اب آپ نکلیں گے کس طرح؟ نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے آپ کو مساق معاشیت۔ وہ مساق معاشیت کس کے ساتھ کریں گے آپ؟ جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کر نہیں سکتے، ان کا پارلیمنٹ میں کوئی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا پارلیمنٹ میں نہ ہونے کے برابر حصہ ہے، اختر مینگل صاحب کا نہ ہونے کے برابر حصہ ہے، پارلیمنٹ کے اندر محمود خان اچکزئی کا نہ ہونے کے برابر حصہ ہے۔ آپ کو آخرکار اس پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، جس کا سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے، جس کی پاکستان اور اوورسیز پاکستانی کے اندر سب سے زیادہ مقبولیت ہے، وہ ہے تحریک انصاف۔ آپ کو تحریک انصاف کے ساتھ ہی مساق جمہوریت بھی، مساق معاشیت بھی اور مساق کے استحکام بھی، میں استحکام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیاسی استحکام، معاشی استحکام، ملک کا استحکام، یہ تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ملک کے اندر سیاسی افراتفری ہوگی تو آپ کس طرح ملک کے استحکام کی طرف جائیں گے، سرحدی استحکام کی طرف؟ جب ملک کے اندر سیاسی افراتفری ہوگی تو آپ کس طرح سیاسی استحکام کی طرف جائیں گے؟ جب ملک کے اندر افراتفری ہوگی تو آپ کس طرح معاشی استحکام کی طرف جائیں گے؟ تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، تو آپ کو ہر صورت میں، یعنی حکومت کو، آپ اپنے آپ کو حکومت نہ سمجھیے گا، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، کہ حکومت کو ہر صورت میں اب مذاکرات کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں ایک چیز تو آج آپ کو ذہن میں نشین کرنی چاہیے، آج بانی تحریک انصاف نے ایک تاثر تو ظاہر کر دیا نا، ختم کر دیا، ایک پراپوگنڈے کو دفن کر دیا۔ میں ایک ٹی وی ٹاک شو میں دیکھ رہا تھا، حنیف عباسی صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، لیکن کیوں بول گئے کہ آج سب سے زیادہ سخت الفاظ بانی تحریک انصاف نے استعمال کیے جو پاکستان پر میزائل پابندی لگی ہے۔ انہوں نے کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ہمارا ملک ہے، کسی کو کیا اختیار ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بالکل واضح کہا کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، اور پاکستان کے بعد کوئی کسی بات پہ ہم بات کریں گے۔ پاکستان کا استحکام، پاکستان کی معاشی صورتحال، پاکستان کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت برداشت نہیں۔
تو یہ تو ایک انہوں نے آج بازی بھی جیت لی ہے اور ایک تاثر ایک پراپوگنڈا مہم جو ہے اسے ناکام کر دیا. تو یہ آپ مذاکرات بھی ہوں گے 2 تاریخ کو مذاکرات. اگر میں نے جس طرح کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کوئی وڈی پھپھو نہ بچا گئی تو مذاکرات ٹھیک ہو جائیں گے. اور رانا صاحب حقیقت پسندانہ سوچ رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں آگے میں حقیقت پسندانہ سوچ پہ ہم بات نہیں کر رہے. نہیں بات تو کر رہے ہم مفروضوں پہ بات تو نہیں کر رہے. لیکن نہیں اب اگر زیادہ ریشنل ہو کے بندہ دیکھے تو آپ کو کیا لگتا ہے جو TORs PTI کی طرف سے رکھے جائیں گے ان میں سے کتنے فیصد کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ ہاں بہت اچھی بات آپ نے کی. کتنے پہ نہیں ہو سکتا یہ بات کرنے والی. انہوں نے جو TORs رکھنے ہیں میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. 2 وہ ہیں جو بات انہوں نے کی تھی. اس کے علاوہ 8 فروری کا الیکشن ہے. آپ کہتے ہیں کہ الیکشن منصفانہ ہے تو آپ اس پہ جوڈیشل انکوائری کرا لیں. اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا. اس کے بعد کوئی تیسری چوتھی چیز نہیں رکھیں گے. ٹوٹل 4 TORs ہوں گے. الیکشن, مقدمات, جوڈیشل انکوائریاں جو دونوں نے کہی ہیں, بلکہ 3 جوڈیشل انکوائری ہیں. اور چوتھے وہ بڑا کلیئر کریں گے کہ پاکستان کے اندر احتساب کا نظام, الیکشن کمیشن, اس کا چناؤ منصفانہ ہو, ایسا ہو کہ جس پہ کوئی چیز نہ ہو. اور 26ویں آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم پر پھڈا پڑے گا. باقی چیزیں ساری قابل جو ہے غور بھی ہیں, قابل عمل بھی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے لیے بہترین ہے کہ آپ کے سینئر ترین وکلاء نے, سابق سپریم کورٹ کے صدور نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے, اسے لگا لیں, اوپن کریں, اوپن کورٹ میں اس کی سماعت کریں, فل بینچ اس کی سماعت کریں. اگر 26ویں آئینی ترمیم لازم ہے, ضروری ہے, تو اس میں کوئی فرق ہی نہیں, ہونی چاہیے. اور اگر غیر ضروری ہے تو اس میں بھی بات آنی چاہیے. اس ملک کے اندر کئی ایسی ترامیم جو لائی گئیں اور اس وقت کہا گیا کہ ان ترامیم میں 1% بھی تبدیلی نہیں آئے گی, ان ترامیم میں تبدیلی ہوئی. اور ایسی ترامیم جس کی ضرورت نہیں تھی وہ بھی لائی گئیں, وہ بھی تبدیل ہوئی. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ TOR جو ہیں وہ قابل عمل ہیں؟ میری اطلاع کے مطابق میری ذمہ دار ذرائع جو ہے PTI کے جن سے میری بات ہوئی ہے, کوئی ایسا وہ چیز نہیں دیں گے. آج کی بھی PTI کے وکلاء, PTI کے بانی تحریک انصاف کی بشرا بی بی سے, پھر فیملی سے اور باقی لوگوں سے جو ملاقات ہوئی ہے, اس میں یہی چیزیں طے ہوئی ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں دی جائے گی جو قابل عمل نہ ہو اور جو آئین اور قانون سے ہٹ کے ہو. ایسی کوئی چیز نہیں. یعنی ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوگی کہ جو اس ذاتی عمل میں کوئی رکاوٹ پیدا کر سکے. ناظرین ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید ناصر حسین شاہ صاحب جوائن کریں گے. کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے جس طریقے سے بات ہو رہی تھی کہ TORs ایسے نہیں ہوں گے جو قابل عمل نہ ہو, جس کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکے, تو اس پورے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ یعنی روابط کاری تو ہے ہی. جو بات پہلے ہوئی کہ جب منظرنامہ بنتا ہے اور پارلیمان کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کی کہ, اور خواجہ آصف صاحب نے بھی کی کہ اگر بات کو آگے بڑھانا ہے تو پھر لہجہ اپنانا ہوگا شیر افضل خان مروت جیسا, جو انہوں نے پارلیمان کے فلور کے اوپر جس طریقے سے باتیں کی. تو کیا وہ لہجے نرم ہوں گے, یا اگر لہجوں میں کشیدگی پائی جاتی ہے, تلخی کا عنصر پایا جاتا ہے, تو اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہوں گے؟ اور اس کو, یہ جو ابھی مذاکراتی عمل ہے, اس کو گرینڈ ڈائیلاگ کے اندر تبدیل اگر کرنے کی کوشش کی جائے تو کتنا مشکل مرحلہ وہ ہو سکتا ہے؟ اسی بارے میں بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ناصر حسین شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناصر حسین شاہ صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو پہلا راؤنڈ ہوا اس کے بعد کی جو چہ مگوئیاں یا گفت و شنید یا سرگوشیاں جو شروع ہوئی ہیں, اس سے پازیٹیو مستقبل کی وائب آتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں یہ بہت پہلے ہی اس طرح کی باتیں ہو جانی چاہیے تھی, اور ہم تو اس کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ اچھی بات ہے, چلے لیٹ ہی صحیح. اور اب بھی اگر یہ باتیں ہوتی ہیں اور صدق دل سے ہوتی ہیں اور ملک کی بہتری کے لیے, پارلیمنٹ کے استحکام کے لیے, اور سیاسی طور پر بھی صرف پوائنٹ اسکورنگ نہیں کی جاتی اور ایک مثبت پیش رفت ہوتی ہے,
تو بہت اچھی بات ہے، اس کی اس وقت ضرورت ہے، اور جب تک آپس میں بات نہیں ہوگی تب تک مسئلے کے حل نہیں نکلے گا. تو ہم تو اس کو خوش آئند کہتے ہیں اور فل سپورٹ کرتی ہے پیپلز پارٹی اس طرح کی بات چیت کو. شاہ صاحب یہ تو بہت اچھی ایک چیز آپ نے دی کہ پیپلز پارٹی اس کو فل سپورٹ کرتی ہے، اور واقعی وقت کی ضرورت بھی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. آپ کی لوگ مذاکرات میں موجود تھے، جو پہلا راؤنڈ ہوا بڑا خوشگوار راؤنڈ ہوا اور اسے سب خوش آئند کہتے ہیں. آپ کی ٹیم کیا بتاتی ہے کہ آگے معاملات حل ہونے کی طرف جائیں گے، یہ مذاکرات بڑھیں گے یا کسی جگہ ڈیڈ لاک آ سکتا ہے؟ دیکھیں تو یہ انیشلی پہلی ملاقات تھی، ظاہر ہے جس میں خوشگوار موڈ میں ہی تھے سب. اصل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کس طرح ان کو کتنا امپاور کرتے ہیں جو انہوں نے یہ اپنی کمیٹی بنائی ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا یہی ہے کہ پہلے تو پی ٹی آئی بات چیت پر ہی تیار نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے پھر جن لوگوں کو انہوں نے اختیار دیا، جس طرح محترم محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا تھا، پھر ظاہر ہے انہوں نے خود کو بے اختیار سمجھا اور وہ خود ہی اس سے بڑا ہوئے. پھر وہ حامد صاحب ہیں، اس طرح کچھ اور لوگوں. تو اصل ایشو یہ ہے کہ جب ان کو پراپر طور پر ان کو سمجھنا چاہیے کہ مسئلے اور ان سب چیزوں کا حل یہی چیزیں ہیں کہ بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے اور پھر صبر کا مظاہرہ کیا جائے. پیشنس ہوں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اگر پیشنس نہیں ہوں گے تو اس وقت تک جس طرح ہوتا آیا ہے وہ پھر ہو جائے گا. لیکن ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ اس میں بہتری ہو. اور دونوں سائیڈوں پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو بیانات ہیں ان کو ذرا بہتر رکھیں، اور سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ سائیڈ کی آتی ہے کہ اگر اس طرح کا جب ماحول بنتا ہے تو ان کی طرف سے کوئی بھی ایسا بیان نہ آئے. مثال کے طور پر جس طرح کچھ بیانات میں نے سنے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو پی ٹی آئی مجبوری کے طور پر کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا فائنل کال بھی ان کی فیل ہو گئی، پھر ابھی یہ جو سول نافرمانی کی تحریک چلانا چاہ رہے ہیں اس میں بھی کوئی جان نہیں، پھر موسم اس طرح کا ہے کہ وہ کوئی تحریک اس میں کی نہیں جا سکتی، تو اب جا کے وہ اس بات پہ آئے ہیں. تو مطلب اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی کو بھی مثبت آگے سے بات بڑھانی چاہیے تاکہ یہ جو اس وقت انتشار کی کیفیت ہے وہ ختم ہو اور ہم بڑی مشکل سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. معاشی بہتری آ رہی ہے، اچھے انویسٹمنٹ یہاں پہ آ رہی ہے پورے ملک میں، تو اس کو ایک اچھا تاثر جانا چاہیے، نہ کہ یہ آئے کہ جی یہاں پہ تو انتشار پھیلا ہوا ہے تو وہ جو انویسٹر ہے وہ بھی 10 دفعہ سوچے کہ میں انویسٹ کروں، آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں. تو یہ ہم سب کا فرض ہے، اپوزیشن کا بھی اور گورنمنٹ سائڈ کا بھی، اور جتنے بھی اس میں فریق ہیں، کیونکہ ہم سب کے لیے پاکستان اہم ہونا چاہیے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ہمیں سب کو موقع بھی ملتا رہے گا. میں آپ کے سامنے مثالیں رکھ سکتا ہوں جو پی ٹی آئی کے دوستوں کو عموماً میں کہتا ہوں ٹی وی پہ بھی یا ویسے بھی ہمارے ہیں تعلقات سب کے ساتھ، کہ صبر اور پیشنس کا مظاہرہ کریں. پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا رہا شروع سے، آپ دیکھ لیں. اگر 1988 کا الیکشن دیکھ لیں، مشکلات کے باوجود قومی اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی تھی، ایون پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی تھی قومی اسمبلی میں، لیکن 2 دن کے بعد پروونشل الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی کی سیٹوں کو چرا لیا گیا. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جو گورنمنٹ بنا رہی ہو وفاق میں اور صوبے میں بھی اس کی اکثریت ہو، اور صوبہ ہی جب الیکشن کا ہو تو اس میں اس کو سیٹیں نہ ملیں. پھر اس طرح، اور بلکہ میں کہتا ہوں 1997 میں کیا ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کے پاس کل 18 سیٹیں تھیں، بی بی حیات تھی، لیکن انہوں نے اس سلسلے کو ختم نہیں کیا، حصہ رہی اس کا پارلیمنٹ کا، خود اپوزیشن لیڈر بنی تھی وہ. تو یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں اور پھر موقع آتے ہیں. یہی میاں صاحبان کے ساتھ بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے. تو خان صاحب کو بھی ابھی یا ان کی ساری ٹیم کو صبر سے کام لیں، 2029 تک صبر کریں، الیکشن ہو جائیں گے. دیکھیں الیکشن پہ اعتراض ان کے ہیں تو پیپلز پارٹی کے سب الیکشن پر اعتراض رہے ہیں. ہم 2013 والے کو بھی آر او الیکشن کہتے تھے، 18 والے کو آر ٹی ایس کا الیکشن ہے. اب چلے اگر
547 کی بات کی جاتی ہے تو ہمیں تو اس پر بھی اعتراض ہیں، لیکن کیا کیا جائے؟ آگے بڑھنا ہے ملک کی بہتری کے لیے۔ اچھا ناصر حسین شاہ صاحب، اگر دیکھا جائے تو موجودہ صورتحال کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ وہ امپار ہے کہ نہیں ہے، آج اڈیالہ جیل کے باہر جو گفتگو کی بیرسٹر گوہر نے، انہوں نے تو یہ کہا، انہوں نے کہا جی سول نافرمانی کی کوئی بات نہیں ہوئی، ہم سے صرف مذاکرات کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ وہ صرف اتنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ٹائم فریم تو ہونا چاہیے، اس ٹائم فریم تک جو اقدامات ہیں ابتدائی طور پہ وہ اٹھائے جانے چاہیے، یہ نہ ہوں کہ TORs طے ہو جائیں، سارا کچھ ہو جائے اور ٹائم فریم ہی کوئی نہ دیا جائے تو یہ ہمارے ساتھ پھر ہاتھ ہو جائے گا۔ دیکھیں، ایک تو کبھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ہاتھ ہوا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کبھی بات چیت پہ آئی نہیں۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یہ گورنمنٹ کے اوپر زیادہ ان کے اوپر ان کی کرتا ہے کہ وہ اس کو سیریسلی لیں، اور پی ٹی آئی اگر کوئی مانگتی ہے، ٹائم فریم مانگتی ہے، کوئی TOR کی بات کرتی ہے تو اس پر لازمی عمل بھی ہونا چاہیے اور کھلے دل سے بیٹھا جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ شاہ صاحب، پیپلز پارٹی مصالحت کی سیاست کی بادشاہ ہے، اور آپ لوگوں نے ہمیشہ بڑے بڑے برے حالات میں بھی مصالحت کی طرف گئے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے ذمہ داران اس باقاعدہ کمیٹی میں موجود ہیں، تو پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے کہ حکومت کو سمجھائے، کیونکہ مذاکراتی عمل کے دوران آپ نے بھی کچھ ذکر کیا ہے، کچھ ہم نے بھی دیکھا کہ 2 وزراء جو ہے حکومتی ان کی طرف سے جو گفتگو شنید ہوئی اور آج بھی ایک ہوئی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اور مصالحت کو آگے بڑھانے کے لیے پیپلز پارٹی ہی آگے کیوں نہیں لگتی؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کا اہم رول ہے، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کھل کے کہتے رہے ہیں، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب تو مفاہمت کے بادشاہ ہیں اور بڑے کھلے دل، کشادہ دلی سے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں، سب نے کی۔ لیکن دیکھیں، شروع سے رکاوٹ کس میں رہی ہے؟ جب گورنمنٹ میں بھی تھی پی ٹی آئی تو اس وقت بھی کوئی ایسا مشکل اگر ملک پہ کوئی بات ہوتی تھی، آپ یاد کریں نا، ریکال کریں کہ اس وقت بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، میاں شہباز شریف صاحب ہوں، یا مولانا صاحب کی طرف سے ان کے بیٹے تھے اس وقت، یا اسی طرح اور بھی جو پولیٹیکل پارٹیز تھی، وہ اوپن کھل کے فلور آف دا ہاؤس پہ کہتی تھی کہ اس مشکل گھڑی میں پرائم منسٹر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تمام تر اختلافات کے باوجود۔ لیکن خان صاحب، آپ کو علم میں ہے کہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ جو بہت اہم ایشو ہوا تھا، آپ کے علم میں ہے، اس میں بھی یہ اس میٹنگ میں خود نہیں آئے، حالانکہ وزیر اعظم یہ تھے، وہ اس میں آرمی چیف آئے، دیگر لوگ آئے، یہ نہیں آئے اس میں۔ تو ہمیشہ تو ان کی طرف سے رہا ہے یہ ساری چیزیں۔ اب بھی جب یہ بات ہوئی ہے تو گورنمنٹ تو پہلے دن سے چاہ رہی تھی، یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی چاہتی ہیں، لیکن چلیں، اب اگر پی ٹی آئی نے یہ سمجھا ہے کہ ظاہر ہے بات چیت سے ہی حل نکلے گا تو اچھی بات ہے، اور ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، سیاسی حالات بھی، معاشی حالات بھی۔ اچھا سر، ایک چیز یہ بتائیے کہ ابھی جو مذاکرات ہیں وہ تو بادی نظر میں حکومت اور اپوزیشن کے مابین ہیں، لیکن ایسے وقت میں کہ جب ہمارا جو کاروباری طبقہ، بزنس کمیونٹی، وہ وزیر خزانہ کو خط لکھ رہے ہیں اور مساق معیشت پہ انڈورس کر رہے ہیں کہ کریں، آپ نہیں سمجھتے کہ اسے گرینڈ ڈائیلاگ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اور ہے، گرینڈ ڈائیلاگ والا معاملہ اور؟ دیکھیں، یہ اس کو سب کو ملایا جا سکتا ہے نا، سب وہ جو معاشی طور پر جو ہماری بزنس کمیونٹی کی جو خدشات ہیں، جو ایشوز ہیں، وہ ویسے تو گورنمنٹ کی پالیسی کے لیے ہیں، لیکن ان کا بھی اسی سے تعلق رہے گا نا کہ آگے چل کر اگر یہی انتشاری کیفیت رہتی ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، تو جو انویسٹرز باہر سے آ رہے ہیں، جو SCO میں کمٹمنٹس ہوئی ہیں، یا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں چائنیز کے بہت بڑے ڈیلیگیشن آتے ہیں اور انویسٹر آتے ہیں، ابھی بھی سندھ میں بھی انہوں نے کافی MOU کیے ہیں، ایگریمنٹ کر کے گئے ہیں، اس طرح پورے ملک میں جہاں جہاں یہ کر رہے ہیں، تو اس میں تو ایک چیز تو ضروری ہے نا کہ استحکام ہونا چاہیے، اور سارے ادارے اور پورے ملک میں صورتحال بہتر ہوگی تو یہ لوگ آئیں گے، اور تو اس وجہ سے اپوزیشن کا بھی ایک کردار رہتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی کا آپ نے دیکھا کہ جب
اقتدار میں آنے والے تھے تو کہا تھا کہ خودکشی کر لیں گے, IMF کے پاس نہیں جائیں گے, بیرونی قرضہ نہیں لیں گے. لیکن جب آئے گورنمنٹ میں اور پتہ چلا کہ اب کیسے حالات ہیں, تو پھر جب IMF کے پاس گئے تو انہوں نے 22 ان سے پہلے ہمارے پروگرام ہو چکے ہیں IMF کے, ان کے دور حکومت میں 23واں پروگرام تھا. اور جو سخت ترین پروگرام انہوں نے جو ایگریمنٹ کیے, جو شرائط رکھی, وہ اس سے پہلے نہیں تھی. پھر آپ نے دیکھا کہ جب ان کی گورنمنٹ جا رہی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے, تو انہوں نے بریچ کیا اس ایگریمنٹ کو اور ان کو اشتعال دلایا تاکہ وہ اور مزید آگے مشکلات پیدا کرے ملک کے لیے. ان کے جو, اور جب PDM کی گورنمنٹ میں جب یہ ایگریمنٹ ہو رہے تھے, پروگرام شروع ہو رہا تھا, تو انہی کے جو سابق وفاقی وزرائے خزانہ تھے, انہوں نے ان کو لیٹر لکھا. 2 صوبوں میں ان کی حکومتیں تھیں, ان کے فائنانس منسٹر نے لیٹر لکھا کہ اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آئے. مطلب ملک کی بہتری کا نہیں سوچ رہے تھے, یہ اپنی ذات کے ارد گرد ان کی بات گھومتی تھی. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ وقت پیپلز پارٹی میں بھی آیا تھا, اور جب بی بی کو شہید کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح کا ماحول تھا. ہمارے لیڈرشپ نے تو پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا, لیکن ان کی طرف سے جب ان کی گورنمنٹ گئی تو انہوں نے تو کہا کہ جی اس کو اور زیادہ ہی معیشت کا بیڑا غرق ہو, اور ظاہر ہے اس کے اثرات ملک پہ پڑتے ہیں. تو یہ وہ سوچے ہیں دو جو آپ کے سامنے ہیں کہ سیاسی طور پر کون پختگی سے بات کرتے ہیں اپنی پولیٹیکل چیزیں, اور کون صرف اپنی ذات کے ارد گرد ان کی باتیں گھومتی ہیں. تو یہ سلسلے ہیں جو حقیقتیں ہیں, جو تلخ حقائق ہیں. اب خان صاحب کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے, اور ان کی ساتھ جو ٹیم ہے اس میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں, سیاسی نارمز کو سمجھتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ دنوں میں کوئی ان سے بس ملنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں اگر جیل میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ان سے ملاقات کے لیے گیا ہے اور ان سے پوچھنے گیا ہے کہ جی سیاسی طور پر کیا صورتحال ہونی چاہیے. میں نے تو آپ کو ویسے مثال دے رہا ہوں کہ وہ رہے ہیں نا. شاہ جی وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ واحد دور یہ بھی ہے کہ جس میں قانونی طور پر ملاقات کے لیے عدالتی حکموں کو بھی نہیں مانا جاتا. دیکھیں اس کی بالکل اس پر عمل ہونا چاہیے, لیکن بڑی یہ بھی ایک المیہ ہے, ایک تلخ حقیقت ہے کہ عدالتوں کے رویے نے بھی بڑا کوشچن اس پہ آیا ہے. جب عدالتیں اس طرح کے فیصلے دیں گی, میں مثال کے طور پر آپ کو وہ یاد دلاؤں, بہت سارے فیصلے, لمبی فہرست ہے, آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا, لیکن 2-3 موٹے میں آپ کو بڑے جو فیصلے آئے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو پنجاب ہائی کورٹ کا فیصلہ یاد ہوگا کہ جب یہ گورنمنٹ بنی تھی PDM کی, جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس دیا تھا کہ جی ان کے ووٹ کو تو نہیں گنا گیا, ان کو نااہل تو کیا گیا, ان کے ووٹ کو بھی نہیں گنا گیا. تو مطلب یہ تو نہ آئین پر عمل کرتے, صرف اپنی تشریح کر لی گئی. پھر ہم نے دیکھا کہ اور بھی اس طرح کے بہت سارے فیصلے آئے. اب اس کو ذرا دیکھ لیں, یہ جو 9 مئی کا واقعات ہوئے ہیں, ابھی جا کے کوئی کچھ میں سزائیں وہ بھی فوجی عدالتوں نے دی ہیں. اگر اسی پر ہی ہماری معزز عدالتیں کچھ فیصلے کر دیتی, یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے نا 9 مئی کا, جس پہ بھی یہ کہتے ہیں PTI والے کہ جی ہم تھے نہیں. کیسے اسے اپنے آپ کو بری کر سکتے ہیں؟ انہوں نے پھر ان کے لوگ سمجھیں جو جن کو انہوں نے اکسایا تھا, جو مائنڈ سیٹ تھا, اور جب یہ انہوں نے کیا اس وقت یہ کتنی بڑکے مار رہے تھے. سوشل میڈیا پہ ہے, نیشنل میڈیا پہ ہے کہ ان کے لیڈرشپ کے بیانات آ رہے تھے, جی یہ کر دیا, وہ کر دیا, پتہ نہیں کیا کچھ یہ کہہ رہے تھے. اور سب سے بڑی بات کہ اس دن جو پلاننگ کی گئی تھی, جو ریکارڈ کا حصہ ہے کہ 9 مئی کو جہاں بھی احتجاج ہوا وہ عسکری انسٹالیشن تھی, اور جب کسی کو وہاں پہ نہیں جانے دیا گیا تو پھر انہوں نے ری ایکشن میں آ کے وہ ریڈیو پاکستان کو جلا دیا تھا. یہاں کراچی میں جب ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا ریجنٹ پلازا سے, تو انہوں نے وہ جو عام لوگوں کی پیپلز یہ لال بسیں ہیں ان کو جلانا شروع کیا, ایمبولینسز کو جلانا شروع کیا, اور کچھ نہ ملے تو گرینری کو تو فوری جلانا شروع کر دیتے ہیں. تب اسلام آباد میں بھی ڈی چوک پہ یہی کچھ کر رہے تھے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ان کو نہیں کرنی چاہیے. PTI اگر پاپولر ہے اپنی جگہ پہ, میں بہت سارے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں
کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی پی بننا پڑے گا، تب ان کا فیوچر ہے. اور اس سے میری مراد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پرامن. میں قطعاً نہیں چاہتا کہ فریکشن ہو پی ٹی آئی میں. اسی پی ٹی آئی کو سوچ بدلنی ہوگی. جو تعلیمات خان صاحب تھیں جس میں بدتمیزی، انتہا پسندی، شدت پسندی کا عنصر تھا، جس کی وجہ سے 9 مئی بھی ہوا اور بھی ہر جگہ پہ یہ سامنے نظر آتا ہے، اس کو چینج کرنا ہوگا. بھلائی کی طرف جانا ہوگا، بہتری کی طرف جانا ہوگا، امن کی بات کرنی ہوگی. بھلائی، بہتری اور امن کی بات کرنی ہوگی، تبھی آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس ضمن کے اندر اگر یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں حوصلہ افزا رہے تو پھر ایک گرینڈ ڈائلاگ میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ سید ناصر حسین شاہ والے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین ایک شارٹ بریک، قانونی امور کے اوپر بات کی جائے گی اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے امور کے بارے میں. کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس. کے بعد خوش آمدید ناظرین. مذاکراتی عمل کس حد تک آگے بڑھے گا؟ امپار کس حد تک کمیٹی ہے؟ خان صاحب کی طرف سے کیا رہنمائی فراہم کی گئی ہے؟ سول نافرمانی کی روک تھام کے حوالے سے یا اس کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے کیا ہے؟ ٹائم فریم کے حوالے سے کیا گفت و شنید ہے؟ ٹی او آرز جو ہیں وہ کتنے نکاتی ہوں گے؟ اس پورے عمل پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ماہر قانون بیرسٹر شاہد مسعود صاحب نے. شاہد مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شاہد مسعود صاحب، آج جو ملاقات رہی خان صاحب سے، اس ملاقات کے بعد ٹی او آرز کے حوالے سے کیا کوئی خد و خال وضع ہوئے ہیں اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر صاحب، حد و خال اور یہ جو معاملات ہیں یہ تو پہلے سے کلیئر تھے. ہم تو ایک چیز کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 9 مئی کے حوالے سے 26 نومبر کے حوالے سے ہمیں جوڈیشل کمیشن چاہیے. ہمیں جو ہے ہمارا مینڈیٹ جو چوری ہوا 8 فروری کے الیکشن کا وہ واپس کیا جائے. جو سیاسی اسیران ہیں جو ناحق پڑے ہوئے ہیں ان کو رہا کیا جائے. 26ویں آئینی ترمیم کو جو ہے فی الفور اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے. تو یہ ہماری ڈیمانڈز تو بڑی کلیئر ہے اور یہ ہمیشہ ہر ایک کو اٹس این اوپن سیکرٹ. ہر آدمی کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے اور یہ وہ ڈیمانڈز ہیں جو پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی ہیں جن کی نمائندگی پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری ڈیمانڈز میں سے کوئی ایک ڈیمانڈز ایسی ہے جس پر آ کر کو پھڈا پڑ جائے، یا یہ ساری ڈیمانڈز ایسی ہیں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ منظور ہو جائیں گے، قبول ہو جائیں گے؟ آپ کی کمیٹی نے آپ کو اس حوالے سے کیا بریف کیا؟ رانا عظیم صاحب، دیکھیں یہ جتنی ڈیمانڈز ہیں یہ ساری کی ساری قانونی آئین کے عین مطابق، قانون کے عین مطابق ہیں. دیکھیں ایک چیز حکومت بار بار کہتی ہے ہمارے پہ 9 مئی کا لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ وہ سارا کچھ ہم نے کیا. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لیں. اگر ہمارا اس کے اندر کوئی کردار ہے تو بالکل سامنے لے کر آیا جائے، لیکن اگر ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے 9 مئی جب ہوا اس کے اندر بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے صرف پریس کانفرنس کی اور وہ دودھ کے دھلے ہو گئے، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں بنا. اگر کہیں گے تو میں بے تحاشا لوگوں کے نام لوں گا، آج وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، جن کا معاملہ صرف اور صرف اتنا تھا کہ وہ ان کو منصوبہ ساز کہا جا رہا ہے، لیکن وہ پچھلے 2 سال سے بغیر کسی وجہ سے جیل کے اندر موجود ہیں اور ایک مقدمے نہیں بے تحاشا مقدموں کے اندر ان کو بیل آؤٹ کیا گیا، ان کو سارے معاملات کو لے کر چلا گیا. لیکن آج آپ کے سامنے یہ چیزیں، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق جو معاملات ہیں ان کو اسی طرح لے کر چلیں. تو میرا خیال ہے پاکستان کے اندر پھر خوشحالی بھی آئے گی، پاکستان کے اندر استحکام بھی آئے گا، جس کی حکومت بھی آج متلاشی ہے. بیرسٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ جب آپ حکومت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ فارم 45 کی حکومت نہیں 47 کی ہے، اب آپ جب یہ کہیں گے اسی سے ہی کہ شفاف انتخابات دوبارہ کروائیں، ہمارے مینڈیٹ کو مانیں، اور پھر جب آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے ہمارے اوپر فسطائیت کا مظاہرہ کیا صرف اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے، تو پھر وہ شرائط کے ماننے کے حوالے سے پر امید کیسے؟
دیکھیں جب کمیٹی کے اندر بیٹھیں گے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن کے اندر ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا تو حکومت ہمارے سامنے چیزوں کو لے آئے اپنے فارم 45 صرف 4-5 حلقوں کو سامنے رکھ لینا. نواز شریف کا حلقہ لے آئے, مریم نواز کا حلقہ لے آئے, اگر ان کے اندر فارم 45 ان کے پاس پورے ہیں تو ہم اسی وقت بیک آؤٹ کر جائیں گے. اس کے اندر تو یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس ہی نہیں ہے. اور الیکشن پٹیشنز آج جو ہے وہ الیکشن ٹرائیبیونلز کے سامنے موجود ہیں. آپ کے پاس بڑا آسان طریقہ ہے. ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ کچھ چیز حکومت یا پاکستان تحریک انصاف اپنے ہاتھ میں لیتی ہے. ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق جو ہونا چاہیے اس کو آپ کرتے جائیں اور اس کو لیٹ دی لا ٹیک اٹس اون کورس جو ہے جو قانون کے مطابق ہے. اور دوسری بات جو آپ نے 9 مئی کے حوالے سے کی, جو آپ کہتے ہیں فسطائیت کے حوالے سے, ہمارا تو موقف ہی یہ بڑا کلیئر ہے. جو چیزیں لیک آؤٹ نہیں ہو رہی اور آپ کے سامنے مطیع اللہ جان والے معاملات ہیں, یہ جب بیٹھیں گے, بیٹھ کے آمنے سامنے بات ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ حکومت جو ہے, میں ایک بات پہ حیران ہوتا ہوں, مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ حکومت جو آج سے 1 یا 1.5 ہفتہ پہلے اس نے یہ موقف اختیار کیا تھا, خواجہ آصف کی زبان درازی جو ہے وہ طارق صاحب جو ہے وہ ایک بڑی عجیب و غریب سے گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمارے سے بات ہو نہیں سکتی. آج وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ گئے ہیں آ کے, تو اس کے پیچھے بھی کوئی محرکات ہوں گے جو ان کو پیچھے سے چلانے والے ہیں. آج اگر انہوں نے ان کو ٹیبل پہ بٹھا دی ہے اور اس کے پیچھے میرا خیال ہے وہ سارے کے سارا بین الاقوامی پریشر ہے جو آج پاکستان رانا صاحب اگلا سوال کریں گے. اگر یہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی طاقت نے بٹھایا ہے یا بوجہ مجبوری وہ بیٹھے ہیں, تو دوسری طرف وہ بھی کہتے ہیں کہ سرد موسم ہے, سول نافرمانی کی کال آپ اس طریقے سے دے نہیں سکے, پہلی کال آپ کی ضائع گئی, اب لوگ آپ پہ بلیو نہیں کرتے, آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں, مجبوری کی وجہ سے آپ بیٹھ رہے ہیں. تو جب یہ دونوں ہی بوجہ مجبوری بیٹھے ہیں تو پھر دونوں ایک دوسرے کی مجبوری کو تسلیم بھی کر لیں. دیکھیں یاسر صاحب, سول نافرمانی کی تحریک کا جب سے عمران خان صاحب نے اعلان کیا اس کے فوراً بعد حکومتی کمیٹی بن گئی. یہ کال بڑی ہی امپورٹنٹ تھی اور اس کو آپ اس تناظر کے اندر لیں کہ جیسے ہی آپ نے یہ 26 نومبر 9 مئی اور آپ نے یہ ملٹری کورٹس کے اندر جو آپ نے کنوکشنز دی, جب آپ کے ملک کے اندر ایک لیگل سسٹم موجود ہے تو کیا ضرورت پڑی کہ سویلینس کا ٹرائل آپ نے لیکن منسٹر صاحب میرا یہیں پہ اور 100% منسٹر صاحب میرا یہیں پہ ایک سوال ہے. ظلم کی انتہا ہو رہی ہے کشمیر میں, ظلم کی انتہا ہو رہی ہے بھارت کے اندر, ظلم کی انتہا ہو رہی ہے فلسطین میں, تو یہ باقی یہ جتنی قوتیں آج بول رہی ہیں یہ اس پر خاموش کیوں ہیں؟ اس پر کیوں نہیں بولتے؟ ان کی ایڈ کیوں نہیں بند کرتے؟ ان پر پابندیاں کیوں نہیں لگاتے؟ کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم پر سارا کچھ آ جائے؟ باقی ممالک کی طرف یہ کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیں رانا صاحب, ایک چیز بڑی واضح ہے کہ ہماری حکومت جو ہے, ہمارے عوام جو ہے, جو پاکستانی قوم ہے, یہ غیور قوم ہے, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین رکھنے والی قوم ہے. لیکن جو ہماری حکومت ہے ان کی یہ شاید مجبوریاں ہیں کہ نہ وہ کہیں آواز اٹھا پا رہے ہیں, یہ انہوں نے لابنگ کرنی ہے نا. یہ آج تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر کروڑوں ڈالرز دے کر صرف عمران خان کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں کہ وہاں کے جو کانگریس کے اندر جو لیٹرز لکھے جاتے ہیں یا وہاں پہ جو معاملات پاکستان کے آئین اور قانون کو سامنے رکھ کر وہاں پہ اٹھائے جاتے ہیں, یہ اس کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں. ان کا تو کسی طرح بھی جو ہے فلسطین ان کا مسئلہ نہیں ہے, ان کا مسئلہ مقبوضہ کشمیر نہیں ہے, ان کا مسئلہ انڈیا کے اندر وہاں پہ جو مساجد شہید ہو رہی ہیں وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. ان کا صرف جو آج برسر اقتدار کے اندر پاکستان کے اندر جو حکومت ہے اس کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار کے اندر رہنے دیا جائے. اس کے لیے بے شک ہمیں نہتے, تو کیسی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ لوگ امت مسلمہ کی بات کریں گے, یہ لوگ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کریں گے؟ یہ تو بیچارے اپنے اپنے جو ہے خواہشات کے تابع لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی جیبوں کو بھرنا جانتے ہیں اور صرف اپنے اقتدار کو دوام دینا چاہتے ہیں. تو ان سے یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ فلسطین کے مظلوموں کی بات کریں گے. کبھی آپ نے سنا 2.5 سال سے ان کی حکومت ہے, اسرائیل جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلا گیا, لوگ جو ہے بے بچارے وہاں پہ
8-8, 9-9 مہینے کا بچہ مر رہا ہے لیکن یہ شہید ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ کسی نے آواز اٹھائی، انہوں نے کہیں پہ بیٹھ کے بیرسٹر صاحب بات تو وہی، جب آپ کہتے ہیں ان سے اس بارے میں توقع نہ رکھیں تو اس بارے میں کیسے توقع رکھ لیں کہ آپ کی ڈیمانڈز کو مان لیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک میں تو چلنا ہے نا جی، اس ملک میں چلنا ہے اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق، اس ملک میں چلنا ہے جس طرح وہ خواجہ آصف کہتا تھا نا کہ ہم لوگ تو بھکاری ہیں، ہم لوگوں کو بھیک چاہیے، تو اس حکومت کو بھیک چاہیے، اور جب یہ حکومت خود ہی لا قانونیت کا بازار گرم کرے گی تو پھر جو ان کے آقائے ہیں، جو امریکہ بیٹھا ہے، جو وہاں پہ بھی تبدیلی آ گئی نا جی، ٹرمپ آ گیا، اب آنے والے دنوں کے اندر وہ مسند پہ بیٹھنے والا ہے، یونائٹڈ کنگڈم نے اپنا ایک بڑا کلیئر کٹ سٹینس لے لیا، یورپین یونین نے لے لیا، باقی دنیا ساری پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور ساتھ یہ بار بار موقف اختیار کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر لا قانونیت اپنی پیک پہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل پریشر جو بلڈ ہوا، یہ پاکستانی عوام کا پریشر جو 24، 25، 26 نومبر کو آپ نے دیکھا اور مسلسل یہ آ رہا ہے، اور عمران خان صاحب کیا اچھا ہوتا کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، ہم سارے سیاسی اختلافات کو بلا کر ہم اس وطن کے لیے ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہم اپنی جو خودداریت ہے اس کو قائم کیوں نہیں، ہم کیوں ایک قوم کیوں نہیں بنتے؟ ہم کیوں انٹرنیشنل پریشر میں آتے ہیں؟ رانا صاحب کون نہیں بننا چاہتا؟ صرف معاملات یہ ہیں کہ جب تک اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، یہاں پہ یہ اضطراب کی کیفیت، یہ تذبذب عوام کے اندر رہے گا۔ جب آپ عوام کا مینڈیٹ دیا ہوا چوری کریں گے تو عوام کے اندر اضطراب رہے گا۔ کون نہیں چاہتا؟ آپ نے عمران خان کو دیکھا، یونائٹڈ نیشن کی تقریر آپ کو یاد ہوگی، پوری پاکستان قوم نے دیکھی تھی، سر فخر سے بلند تھا ایک ایک پاکستانی کا، جب شان رسول کو بیان کیا گیا، جب مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لوگ بیچارے وہاں پہ مر رہے تھے، جو شہید ہو رہے تھے، ان کے حوالے سے بات عمران خان نے اٹھائی، 1.5 گھنٹے کی وہ تقریر تھی۔ آپ نے اس یونائٹڈ نیشن کی سیشن کے بعد آج تک کہیں پہ دیکھا کہ پاکستان نے ایک مؤثر آواز امت مسلمہ کے لیے، یا پاکستان ایک مطلب سامنے آیا ہو؟ کبھی نہیں دیکھا ہم نے، کیونکہ اس کی وجہ ہے یہ لوگ جو ہیں، ہم دیکھیں عمران خان کیا کہتا تھا جب حکومت گئی، اس نے کہا مجھے امریکی سازش کے تحت اتارا گیا۔ کیا اس کے اوپر کوئی تحقیق ہوئی آج تک؟ بالکل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ چلا، 8 فروری کا الیکشن ہوا، عمران خان نے کہا میرا مینڈیٹ چوری ہو گیا، پوری عوام باہر نکلی، کچھ اس کے اوپر ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ 9 مئی ہو گیا، 26 نومبر ہو گیا، جوڈیشل کمیشن کا تقاضا کر رہے ہیں۔ کیوں حکومت ڈرتی ہے؟ دیکھیں ایک شخص جو جیل کے اندر بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں مطلب وہ جیل کے اندر بیٹھ کے ان کو اتنا ڈرا رہا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ہوا کہ عدالتیں جا کر جیل کے اندر لگ رہی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، اور شاید کسی نے ان کو ہوش کے ناخن یاد کروائے ہیں کہ آپ بیٹھ کے بات کریں، ادروائز یہ ملک نہیں چلے گا۔ اور میں یہ مانتا ہوں کہ اس ملک نے چلنا ہے، اس ملک نے رہنا ہے، قیامت تک رہنا ہے، اور اس نے بہت آگے جانا ہے۔ اچھا بیرسٹر صاحب ایک قانونی چیز سمجھائیے گا، حکومت وقت ایک آخری سوال قانونی منظرنامے پہ SIC نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کی سپریم کورٹ میں۔ اب جو نئے رولز ہیں اس کے مطابق تو وہ آئینی بینچ سنے گا، اب آئینی بینچ اسی 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں تشکیل دیا گیا ہے، تو پھر اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا وہ سننے سے انکاری ہو جائے گا، یا وہ یہ کہہ دے کہ یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے؟ دیکھیں اس کے اندر یاسر صاحب جو سینئر موسٹ جج ہیں، سینئر پیونی جج منصور علی شاہ صاحب، ان کے لیٹرز کو اگر آپ لے لیں تو میرا خیال ہے ہمیں رہنمائی ملے گی۔ ان لیٹرز کے اندر جو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھے، بار بار ہی انہوں نے بات کی کہ جب یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا اور اسی 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے تو اس کے اوپر فل کورٹ بیٹھنی چاہیے، پوری سپریم کورٹ بیٹھ کے اس 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کرے اور اس کے بعد ہی کوئی رستہ اپنایا جائے۔ اب آپ کے سامنے تھا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہونی تھی، لیکن جب وہ 21 کو اس معاملہ سامنے آیا تو اس کے نیچے جو رولز بنے تھے ان کے اندر وہ پہلے کے بنے ہوئے تھے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بننے چاہیے تھے، تو اس سارے پروسیجر کو سیٹ اسائڈ کیا گیا۔ تو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر اتنے زیادہ ابہام موجود ہیں کہ ان کو دور کرنے کے لیے شاید 27ویں آئینی ترمیم لے کر آنی پڑے، جس کی بات
باز گشت ہم نے پہلے سنی بھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں جو ایک آدمی پیداوار ہے ایک آئینی ترمیم کی جس کو چیلنج کیا گیا ایک پاکستان کی میجر جماعت نے, تو وہی بینچ اگر بیٹھ کے اس آئینی ترمیم کے متعلق فیصلہ کرے گا تو اس کے اوپر آپ کیسے توقع کریں گے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے؟ اور آج یہی وجہ ہے کہ جب ملٹری کورٹس کی بات آئی, آپ نے ایک پروسیجر سے ہٹ کے جب ایک چیز کو اڈاپٹ کیا تو آپ کی بین الاقوامی طاقتیں جن کے ساتھ آپ کے کووننٹس موجود ہیں, جن کے ساتھ آپ کی انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں, انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ ایسے کر نہیں سکتے کیونکہ ایک لیگل سسٹم موجود ہے. اسی طرح جب آپ نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا, 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر آئے, آپ نے جوڈیشری کو ایگزیکٹو کے تابع کر دیا اور اس کے بعد آپ اپنے من پسند کی ججمنٹس لانا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے شاید یہ ممکن نہ ہو سکے اور نہ اس طرح یہ معاملات چل سکیں. تو ہماری تو یہ شروع دن سے ڈیمانڈ ہے کہ اس کے اوپر فل کورٹ بیٹھے اور فل کورٹ بیٹھ کے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کرے, نہ کہ آئینی بینچ کرے. اور اگر آئینی بینچ بھی کرے گا تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا, تو آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ معاملات آگے نہیں چل سکیں گے. 26ویں آئینی ترمیم کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے. مجھے شارٹ سا آپ کہتے ہیں آئینی بینچ کرے گا, شارٹ سا صرف اس پہ جواب چاہیے. اگر وہی کر دے کہ اس کو اڑا دے تو وہ آئینی بینچ پھر کیا یہ فیصلہ سنانے کا اختیار رکھتا ہے کہ جو اسی کے نتیجے میں پھر سے مارز وجود میں آیا ہوا ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے یہی بات آپ سے کی کہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو اس کو لانے والے تھے وہ خود کلیئر نہیں تھے. اور آپ کو پتہ ہے جس طرح اس کو رات کے اندھیرے کے اندر یہ گناہ کبیرہ سرزد ہوا اور جس اجلت کے اندر یہ ہوا, اس کے بعد اس طرح کے ابہام آنے واجب تھے اس سارے معاملے کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گناہ کبیرہ کی توبہ ہونی چاہیے, وہ بیٹھ کے ساروں کو ہی کرنی پڑے گی جو حکومتی جو اس کے اندر شامل تھے, اور جب وہ بیٹھ کے اس کی توبہ کریں گے تو انشاءاللہ 26ویں آئینی ترمیم میں نے جس طرح پہلے کہا اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے. ایک نہ ایک دن اس نے ختم ہونا ہے اور اس پہ توبہ کی ضرورت ہے. بہت شکریہ بیرسٹر شاہد مسعود صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.